बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आज मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगी कि मेरे साथ मौजूद है अब्दुल रऊफ साहब, क्योंकि उनकी कुछ ज़ाती मसरूफियात थी जिसकी वजह से आज वो अनफॉर्चुनेटली हमें शो में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे और ऑब्वियसली हम उन्हें मिस भी बहुत करेंगे। लेकिन मैं इस दुआ, इस उम्मीद के साथ आप सबको, अपने व्यूअर्स को इस दुआ और इस उम्मीद के साथ आज के शो में खुश आमदीद कहती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, दिन आपका बहुत ज़्यादा खुशगवार गुजरेगा। बट लकीली ऑब्वियसली हरमीत हमारे साथ मौजूद हैं। हरमीत का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? शहर इक़्तिदार का ओवरऑल मौसम कैसा है और सियासी दर्जा हरारत कैसा है? क्योंकि हम देख रहे थे कल एक कलअदम मजहबी जमात की वजह से जो हालात थे इस्लामाबाद के, इवन लाहौर में भी काफ़ी ज़्यादा कशीदगी देखने में आई। पंजाब में तो अब रेंजर्स को तलब कर लिया गया है, तैनात किया जाएगा। शहर इक़्तिदार की क्या सिचुएशन है, ये भी बताएं। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। वैसे रऊफ साहब जब नहीं होते हैं हमारे साथ तो ज़ाहिर बात है हमारे शो की जो रौनक हैं वो रऊफ साहब के साथ ही हैं। और आपने शहर इक़्तिदार का जिक्र किया तो वही हालात, वही मामलात, वो जिस तरह कल से हम देख रहे हैं आज उससे और ज़्यादा भयानक हो गए। और जो मेरे प्रोड्यूसर्स हैं या मेरे कैमरामैन साहिबान हैं जिनका रावलपिंडी से आना होता है, नॉर्मली वो 20 मिनट्स में पहुंच जाते हैं, लेकिन आज उनको 2 और 1.5 घंटे से ज़्यादा और मुख्तलिफ़ रास्तों से गुजर के उनको इस्लामाबाद आना पड़ा। साथ साथ अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ़ इलाकों में हम देख रहे हैं कि खौफ व हरास पाया जाता है। कुछ फायरिंग के वाक़यात भी हुए हैं, कई जो है झड़के रेंजर्स, पुलिस और इनके कलअदम तंजीम के दरमियान जो झड़पें हुए। बहरहाल हमने देखा कि कल जो कैबिनेट में फ़ैसला आया था उसके बाद इसको एक मिलिटेंट ग्रुप के शक्ल में, एक जमात की शक्ल में इसको उसी तरह निपटा जाएगा। तो ये सूरत हाल है शेख इक़्तिदार की, और आवाम जो है वो उसी तरह उनको दिन ब दिन, क्योंकि हर जो नया दिन आता है तो जब इस किस्म के एहतजाज होते हैं या इस किस्म के जो मामलात होते हैं तो उससे और भी लोगों की जो ज़िंदगी है वो मज़ीद अजीरन हो जाती है। और आप देखेंगे कि गाड़ियों में, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बेचारे सफ़र करते थे तो आज वो कोशिश करते कि वो बाइक ही मिल जाए किस न किस तरीके से। लेकिन बाइक का गुजरना भी बड़ा मुश्किल है कि जब आप रावलपिंडी जाएँ या इस्लामाबाद जाए तो एंट्रेंस के जितने भी रास्ते हैं, कुछ रास्तों के बाद आपको, अगर उन रास्तों को आप रुख इख्तियार भी कर लेते तो बहुत टाइम पहुंचना लग जाता है आपको वहाँ पहुँचते हुए। बिल्कुल, और सूरत हाल वाकई ऐसी है। इवन हम लाहौर का भी जिक्र करें या गिरदो नवाह का, तो वहाँ पर भी सिचुएशन ऐसी है। लोगों को आने जाने में, आम लोगों की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। नकलो हमल बहुत ज़्यादा मुतासर है। इवन बाज़ एरियाज़ में कारोबार बंद हैं, मुतासर बहुत ज़्यादा हैं। सो उम्मीद यही है कि ये मामलात खुश उसलूबी से कोई मिड वे निकाल के हुकूमत और जो कारकुन हैं इस जमात के, जो लीड कर रहे हैं इस जमात को, वो अच्छे तरीके से सेटल डाउन हो जाएं और सूरत हाल मज़ीद ख़राब ना हो, चीज़ें बेहतर हो जाएं। हम हरमीत टॉप स्टोरीज ज़रा इजाज़त दें तो मैं शेयर कर लूँ अपने व्यूअर्स के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, आपको इजाज़त है, हमेशा हमने आपको इजाज़त दी है। बल्कि रऊफ साहब होते तो आपको पहली बात है कि वो ही इजाज़त देते, लेकिन ना हाँ स्टार्ट करेंगे आज क्या डेली डोज और क्या आज हमने डिस्कस ठीक है जनाब। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेली डोज, उसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे बिकॉज गैर मामूली हालात पंजाब में। सो इसी के पेश नज़र पंजाब में 2 माह के लिए रेंजर्स को तैनात किया गया है। किस आर्टिकल के तहत किया गया है और ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, अमन व अमान की सूरत हाल को किस हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा और रेंजर्स जो हैं वो पुलिस की किस तरह से मुआवनत करेंगी, तमाम तर मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम अक्सर जिक्र करते हैं महंगाई का तूफ़ान। अगर हम 2018 टिल नाउ इस साल तक भी देखें तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा होता चला जा रहा है। ये मामलात कहाँ पर आकर थमेंगे? एक आम आदमी की ज़िंदगी इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतासर है। सो हम इन इशूज़ को भी हाईलाइट करेंगे और ये मामलात आखिर कब जाकर इनको ब्रेक लगेगी, इस पर भी आज हमने शो में डिस्कशन करनी है। फिर तालीम अगर हम देखें तो तालीम इंसान हासिल करता है अपने शऊर के लिए, अपने अंदर की सलाहियतों को उजागर करने के लिए। बट ओवरऑल आजकल हम अगर अपनी जनरेशन में देखें, स्टूडेंट्स में देखें, सो वो तालीम हासिल इसलिए करते हैं कि उनको अच्छी नौकरियां मिल सकें, उनके नंबर्स अच्छे आ सकें। इसके पीछे कोई क्रिएटिविटी वाला एस्पेक्ट नहीं होता, कोई ऐसा एक्सपेक्ट नहीं होता जो किसी भी इंडिविजुअल की सलाहियतों को उभार सके। सो ये वाला माइंडसेट आजकल के स्टूडेंट्स में क्यों पाया जाता है और हमें अपने स्टूडेंट्स की, हमारी सोसाइटी के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनकी किस तरह से उनको ब्रॉटअप करना चाहिए कि उनका ये माइंडसेट बदला जाए। ठीक है, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन इसके साथ साथ, इन तमाम तर चीज़ों के साथ साथ
جو آپ کا کانسیپٹ ہے کہ آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے اپنی صلاحیتوں کو انہانس کرنے کے لیے، یہ بھی فیکٹر بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس پر بھی آگے چل کر بات کریں گے. ایجوکیشنسٹ ہمارے ساتھ شو میں موجود ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی خبر ہے بلوچستان کے حوالے سے، بیکاز بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کا کچھ ماحول، کچھ کلچر اس طرح سے کہ خواتین اگر بیمار ہو جائیں تو وہ اپنے گھر کے کسی بھی مرد کے بغیر ٹریول نہیں کر سکتی یا ایسے ایریاز میں نہیں آ سکتی جہاں پر علاج معالجے کی بہتر فیسلٹیز ہیں. سو ٹیلی ہیلتھ سروسز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. کن کن ایریاز میں سروسز پرووائڈ کی جائیں گی، کس طرح سے ایک اچھے فزیشین سے کسی بھی خاتون کا کانٹیکٹ کروایا جائے گا، اس پر بھی آج ہم شو میں گفتگو کریں گے. اور آخر میں ہمارا بڑا انٹرسٹنگ قسم کا ایک ٹاپک ہونے والا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آسٹریلیا میں آسٹریلین گورنمنٹ نے بیسیکلی ایک ریکویسٹ کی تھی فیس بک سے کہ ہمارے یہاں انڈر 16 بچے بہت زیادہ فیس بک یوز کر رہے ہیں، انسٹاگرام بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں. سو اس کو کنٹرول کیا جائے، ادروائز فیس بک کو بین کر دیا جائے گا. آسٹریلین گورنمنٹ میں، آسٹریلیا میں بین کر دیا جائے گا بیسیکلی. سو اب فیس بک نے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ دوبارہ سے ماڈیفائی کی ہیں آسٹریلیا کے لیے کہ یہاں پر انڈر 16 جو ایج کے بچے ہیں وہ اپنی پیرنٹس کی اجازت کے بغیر بیسیکلی نہیں استعمال کر سکتے فیس بک. سو یہ ایک اچھی چیز ہے. سو باقی دنیا کی جو کنٹریز ہیں ان میں بھی اس طرح کے رولز اینڈ ریگولیشنز فیس بک کی جانب سے ہونے چاہیے. اس پر بھی آج ہم شو میں گفتگو کریں گے. ڈیلی ڈوز کے ساتھ آغاز کریں گے. اور ہرمی جو بھارت کو شکست ملی ہے پاکستان کے خلاف یہ جو میچ ہوا، اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ ابھی بھی جاری ہیں، اور بہت سے ہم اکثر ذکر بھی کر رہے ہیں، کل بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے، پرسوں بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ میچ ہارنے کے بعد جو موسٹلی انڈینز ہیں ان میں بہت زیادہ ریاکشن، غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اور وہاں پر جو مسلمز ہیں ان کو، بہت سے مسلمز کو جاب سے فارغ کر دیا گیا ہے، ظلم بھی کیا جا رہا ہے، اور اپنے جو پلیئرز ہیں انڈین کرکٹ ٹیم کے ان کو بھی بہت زیادہ برا بھلا کہا جا رہا ہے. سو ایک واقعہ پیش آیا بھارتی ریاست راجستھان کے ایک اسکول میں. وہاں پر ایک اسکول ٹیچر تھی جنہوں نے پاکستان کی جیت کا جشن منایا، واٹس ایپ پر ایک سٹیٹس اپڈیٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جیت پر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جیت گئے، اور کچھ پاکستانی پلیئرز کی انہوں نے پکچرز بھی شیئر کی، جس کے بعد ان کی جو قومیت تھے، ان کے مذہب پہ، ان کے کردار پہ بہت سے سوالات کھڑے کر کے ان کو اسکول سے فائر کر دیا گیا. بہت انفارچونیٹ سچویشن ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے حالات، میں یہی کہوں گا کہ ریاست کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور ریاست میں جس ریاست میں آپ رہتے ہیں تو ان چیزوں کو فالو بھی کرنا چاہیے. یہاں پہ جذبات کو نہیں، بلکہ آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں ایک فین تھے انڈیا کے کرکٹر کے، تو انہوں نے یونیفارم پہن لی تھی ہندوستان کی، اور اس کو بھی اسی طرح جیل ہوئی اور پاکستان میں اس کے خلاف بڑے مقدمات درج ہوئے. تو یہ چیز جو ہے جس ریاست میں آپ رہتے ہیں اور وہ ریاست جو آپ کی حریف ہے پھر اس آپ کے اسی طرح گن گئے، تو میرے خیال میں یہ غلط چیز ہے. یہ اقدامات اگر انہوں نے کیے ہیں تو ٹھیک ہی کیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر، کیونکہ یہ جو دنیا ہے، یہ ہم پاکستان تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، تو اس چیز کو ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہیں. دوسری ممالک میں آپ کی آزادی ہے کہ آپ جس ٹیم کو آپ پسند کرتے ہیں آپ کھلے عام اس کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، لیکن ہندوستان، پاکستان، یہ دیگر جو ممالک ہیں، بہرحال ہم اگر بات کریں اس وقت سچویشن یہ ہے کہ شامی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا اظہر الدین صاحب کی جو کرکٹ کا جو کریئر تھا، وہ 10 سال تک وہ رہے کیپٹن ہندوستانی ٹیم کے. اس کے بعد انہوں نے کئی سارے 9000 سے زائد انہوں نے ٹیسٹ کیریئر میں رنز بنائے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے ان کے ریکارڈز تھے جو بہت زیادہ تھے. ان کی کوشش تھی کہ میں ایک سافٹ امیج جو ہے وہ جو راشٹریہ سیوک سنگھ، جو دیگر جو سویم سنگھ ہے اور جو اور ان کی مختلف تنظیمیں ہیں، تو ان کے دلوں میں کچھ جگہ جو ہے نرم گوشہ پیدا کر سکوں. لیکن انفارچونیٹلی جب ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، ایسا کیپٹن جس نے پوری دنیا میں ہندوستان کا نام روشن کیا، لیکن ان کے ساتھ مسلم کا نام ایڈ تھا، جس کی وجہ سے اظہر الدین صاحب کو پھر تقریباً 12 سال ان کو مختلف مقدمات میں ان کو الجھایا گیا. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ اتر پردیش کی میرے خیال میں ہائی کورٹ تھی، میں معذرت اس کے لیے چاہوں گا کہ یہ مجھے ہائی کورٹ کا اس کا پتہ نہیں کہ کون سی سٹی کی تھی. انہوں نے اس کو بعد 10-12 سال بعد ان کو رہائی، بلکہ وہ سارے جو مقدمات انہوں نے واپس لے لیے کہ بے گناہ ہے بالکل. تو آپ یہ سمجھے کہ وہ جو ریاست کے لیے کچھ کرنا چاہ رہا ہے اس کو سپورٹ کرنے کے بجائے صرف اس لیے اگر وہ ہلکی پھلکی غلطی کا، یہ شامی ہے، جب شامی نے پچھلے
कई सालों में अच्छे बॉलिंग की, तो कभी उनके करियर के हवाले से इस तरह की गुफ्तगू नहीं की गई, लेकिन आज उनकी फैमिली को जिस तरह टैग किया जा रहा है, हैशटैग है, उसके साथ साथ उनको टैग भी किया जा रहा है कि अपनी फैमिली के हमरा आप पाकिस्तान चले जाओ, तो मैं समझता हूँ क्रिकेट में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से आपने आगाज में एक बात की, मैं थोड़ा सा अपना भी कमेंट ऐड करना चाहूंगी। आप भले किस भी कंट्री में रहते हो और आपका हरीफ कोई भी हो, मतलब हम सब आज़ाद हैं, आज़ाद सोच के मालिक हैं। हर इंडिविजुअल की अपनी एक सोच है और अपनी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स हैं। सो अगर आप किसी को पसंद भी कर रहे हैं और आपकी कंट्री उसके अगेंस्ट है, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए, वो भले पाकिस्तान का वाक़या हो, वो भले इंडिया का वाक़या हो। बट खैर, इसी के साथ ही हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आएंगे। और नेक्स्ट स्टोरी आज के हमारे पास ये है, जनाब के माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने पाकिस्तानी खातून शुमाइला रहमानी को हीरो करार दिया है। और हीरो उनको इसलिए करार दिया है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में पोलियो के ख़ात्मे में बहुत ज़बरदस्त खदमात, बहुत ज़बरदस्त उनकी एफर्ट्स हैं जो की हैं और अभी भी कर रही हैं। लाइक एक घर से दूसरे घर तक जाना, और इसके साथ साथ वहाँ पर जब आप किसी के भी घर जाते हैं, हमारे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पोलियो के खतरों को मतलब ठीक नहीं समझते और उनके अपने इस हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं, कुछ अपना माइंड सेट भी है। सो ऐसे पेरेंट्स को कायल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल मरहला होता है। अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे लोगों को अवेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो शुमाइला रहमानी बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। एक तो ये कई मील पैदल सफ़र करती हैं, फिर घर घर जाके पोलियो के कतरे पिला रही हैं। इस दौरान इनको बहुत से थ्रेट्स का भी सामना है, मज़ाहमत का भी सामना होता है, लेकिन ये अपना काम किसी सूरत नहीं रोक रही। सो बिल गेट्स ने उनको हीरो इसलिए करार दिया है। हमने एक चीज देखी है, जी रोमा, हमने एक चीज देखी है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो फेसबुक के बानी की जानिब से लिया गया है। और हमने ये चीजें देखी है कि मुज़ाहमत तो एक अलग चीज है, आपको मना कर दिया जाता है, एक अलग चीज है। लेकिन हमने देखा कि कुछ इलाकों में जिस तरह तशद्दुद किया, जिस तरह वारदातें हुई, जिस तरह ख़वातीन को कत्ल किया गया, तो यकीन माने इसमें कोई शक नहीं कि ख़वातीन ने एक अहम किरदार अदा किया। जितनी भी हमारे पोलियो वर्कर्स हैं, जितने भी मर्द हज़रात हैं, सिक्योरिटी की एजेंसियां हैं या पुलिस और जो एहलकार हैं, तो ये एक बहुत बड़ा टास्क था हमारे लिए, बहुत मुश्किल। और मैं गया था उन इलाकों में भी जहाँ पे पोलियो की मुहिम को रोका गया था बाकायदा, और उसके बाद फिर जिस तरह अफवाहें फैलाई गई थी उन इलाकों में, तो ये बहुत मुश्किल काम है, एक टफ काम है। और अपनी ज़िंदगी को एक दाव पे लगाने के बाद आप औरों की ज़िंदगी सुधारने का एक मिशन लेके जाते हैं, तो मैं समझता हूँ इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं यहाँ पर बात ये कर रही थी कि बिल गेट्स ने इनको हीरो इसलिए करार दिया है क्योंकि बिल गेट्स इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया से पोलियो के खात्मे के लिए बाकायदा। मैंने फेसबुक का कह दिया, बिल गेट्स की बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट के बानी। तो बहरहाल वो पूरी दुनिया में पोलियो के खात्मे के लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, कैंपेन्स भी कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस मसले को जो है पूरी दुनिया से, ओवरऑल दुनिया से ख़त्म किया जा सके। सो वो हर साल ये एजाज़ किसी न किसी के नाम करते हैं, जिस मुल्क के किसी भी इंडिविजुअल की कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खदमात होती हैं। सो इस साल ये एजाज़ पाकिस्तानी खातून शुमाइला रहमानी के नाम रहा है। एनीवेज, अब अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हरमीत लिथुआनिया के एक शहरी हैं जिन्होंने मुसलसल 3 घंटे और 1 मिनट के लिए अपनी गर्दन से लेकर पाँव तक हेड टू टो वो बर्फ के अंदर मौजूद रहे और उन्होंने एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया। और जिस वक्त वो 3 घंटे और 1 मिनट का जो टाइम था, इस दौरान वो बर्फ के अंदर मौजूद रहे। सो वहाँ पर लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद थी जो इन मनाजिर से महजूज भी हो रही थी। वहाँ पर गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की कुछ नुमाइंदगान भी मौजूद थे, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने इनका चीज़ें वगैरह देखने के उनका नाम। मुश्किल काम होता है आजकल तो, ठंडे पानी में नहाना भी मुश्किल है ठंडे पानी के साथ, लेकिन जब आप बर्फ में ही पूरे के पूरे जम जाए तो आप सोचे कि क्या हालत होगी। बिल्कुल, और ये देखे ना कि भैया बिल्कुल आपका खून जम जाता है, पूरी बॉडी जो है वो बिल्कुल स्टक सी हो जाती है। तो बहुत मुश्किल काम है। और जो दिखाई दे रहे हैं मनाजिर में, तो भैया इनकी जो उम्र है वो भी लग रहा है कि काफ़ी है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत की है। नहीं, उम्र जवान है लेकिन बाल सफ़ेद है, अंग्रेज़ है, तो भैया गोरे की अक्सर बहरहाल इस दुनिया में लोगों को, हम तो सफ़ेदी से ही, हाँ, इस दुनिया में जो लोग हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, हर किसी को मुख्तलिफ किस्म के एडवेंचर्स करने का शौक है, हर किसी के शौक हैं वो भी निराले हैं। सो ये बड़ी डिफरेंट किस्म की और इंटरेस्टिंग किस्म की बात है, और ये हर कोई तो ऑब्वियसली कर नहीं सकता, इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी ऑब्वियसली होते हैं। हम अगली स्टोरी की तरफ आते हैं। और जनाब, UAE दुबई ग्लोबल विलेज पार्क के 26वें सेशन का आगाज़ हो चुका है, जिसमें इस साल 78 ममालिक जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं। बेसिकली इसमें
ہوتا یہ ہے کہ مختلف جو کنٹریز ہیں ان کی کلچرل ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, ٹریڈیشنل ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, وہ خواہ کسی بھی ملک کے علاقائی لباس سے ہو, وہاں کے کھانے پینے سے ہو, وہاں کے ڈفرینٹ قسم کی چیزوں کلچر سے ریلیونٹ, بالکل. اور اس قسم کے وہاں پہ سٹالز بھی لگائے گئے ہیں, مختلف مصنوعات کے سٹالز لگائے گئے ہیں. سو یہ گلوبل ولیج, اور لوگ دور دور سے مطلب اس کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. اور دبئی جو کہ بہت زیادہ ٹورزم کے شعبے میں اس قسم کے سٹالز لگتے ہیں اور آپ کی جی جب اس قسم کے سٹالز لگتے ہیں اور آپ کے وطن کی جانب سے لگتے ہیں اور جو فلیگ لگا ہوتا ہے وہاں پہ, تو یقین مانے جو رہنے والے ہوتے ہیں وہ باہر ممالک میں جب ہم رہتے تھے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی کہ پاکستان کا کھانا ہمیں مل رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو روایتی لباس ہے ہمارا جو کلچر سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں, تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے اور آپ کو فیل ہوتا ہے کہ پاکستان واپس آ گیا. تو یہ ان کے لیے بھی بڑی خوشائن بات ہوتی ہے جو باہر 10 سال 15 سال سے مسافری کر رہے ہیں, جو مسافر ہمارے بھائی ہیں جو کام کر رہے ہیں مختلف اداروں میں یا مختلف مزدوریاں کے لیے جو گئے, کام کاج کے لیے گئے, تو ان کے لیے بھی بڑا یہ ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ میں دنیا کو بھی پتہ چلتا ہے کہ اس ریاست کی, اس وطن کی کیا, ان کا کیا کلچر, ان کی کیا خوبصورتی ہے. تو یہ چیزیں بھی اجاگر ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں, اور میرے خیال میں حمید یہ بڑے مزے کی چیز ہے, ہر ایکسپو میں مطلب آپ کو کسی ایسی جگہ پر جانا ہو جہاں پر آپ کو مختلف کلچرز کے بارے میں پتہ لگ رہا ہو کہ کس کا کون سا کلچر ہے, کس کے کیا ٹریڈیشنز ہیں. سو اگر آپ کو دبئی میں ایک ہی جگہ پر یہ سب چیزیں ہیں اور آپ کو 78 کنٹریز کے کلچرز کو, ٹریڈیشنز کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے, تو بڑے مزے کی چیز ہے. کبھی موقع ملا تو ہم بھی جائیں گے. اچھا, اگلی سٹوری کی طرف آتے ہیں جو کہ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. آپ کی آپ نے کبھی سنا ہے کہ داڑھی مونچھ کو لے کر کسی اسپیسیفک کمپٹیشن کا, چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا ہو, جس کی ڈیفرنٹ کلمے ہیں, داڑھی ہے, مونچھوں کا سنا ہے, لیکن ساتھ میں داڑھی کو اچھا ایڈ کرنا تو اس کے بارے میں بہت کم ہی سنا ہے. ہاں, مونچھوں کی جو کمپٹیشن ہوتی ہے تو بھیا مونچھیں ہو تو نتولال کی جیسی, ورنہ نہ ہو. امیتابھ بچن کا ہی ڈائلاگ ہے. بہرحال یہ تو بھائی آپ جو ویژول دکھا رہی ہیں تو کمال کی ہے بھائی. داڑھی یہ جرمنی کے ہیں. چلیں اس کا تھوڑا سا اپنے ویورز کو بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں. یہ جرمنی کے مناظر ہیں, ویژولز ہیں, جہاں پر داڑھی مونچھیں رکھنے والوں کے لیے اولمپکس چیمپئن شپ 2021 کا انعقاد کیا گیا, جس میں ایسے لوگوں نے شرکت کی. ایکچولی 100 کے قریب لوگ تھے جن کی ڈفرینٹ سٹائل میں داڑھی تھی, ڈفرینٹ سٹائل میں مونچھ تھی, اور پھر آبویسلی اس میں 18 کیٹیگریز تھی مختلف جس میں لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور انعامات بھی اپنے نام کے. اور ڈفرینٹ قسم کا مقابلہ تھا, اور دیکھیں پوری دنیا میں لوگوں کے ڈفرینٹ قسم کے شوق, ایڈونچرز, کریز, اور پھر اس طرح کے مقابلے. تو بڑے مزے کی چیز ہے, انٹرٹینمنٹ کے لیے آبویسلی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہنی چاہیے. اسی کے ساتھ جناب ہم اپنی اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے. وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے, لیکن یہ تھوڑی سی انفارچونیٹ سچویشن ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز ہوں, یورپین کنٹریز ہوں, اسپیسیفکلی ہم امریکہ کی بات کریں یا آسٹریلیا کی بات کریں, یہاں پر ریسسٹ بہت زیادہ ہے, ریسزم بہت زیادہ پایا جاتا ہے. سو امریکہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جہاں پر ایک 17 ایئرز اولڈ اسٹوڈنٹ تھا, محمد زوبی اس کا نام ہے. اس نے اپنی کلاس میں اپنے ٹیچر سے ایک سوال پوچھا, اور اس کے جواب میں ٹیچر کا یہ کہنا تھا کہ ہم دہشت گردوں سے بات نہیں کرتے. جس کے بعد یہ جو اسٹوڈنٹ تھا جو کہ مسلم تھا وہ بہت زیادہ کانشیس بھی ہوا, امبیرسڈ بھی ہوا, صدمے میں بھی آیا اور پریشان بھی ہو گیا. بہت افسوسناک سی سچویشن. اس کے بعد وہاں کی جو متعلقہ انتظامیہ تھی انہوں نے اس بات کا نوٹس لیا, انویسٹیگیٹ اب اس معاملے کو کیا جا رہا ہے. لیکن اس طرح کے واقعات ہم اکثر دیکھتے ہیں, اور دنیا کے کسی بھی حصے میں یہ ریسزم اگر دیکھا جائے, متعصبانہ رویے کسی بھی مذہب کے کسی بھی انڈیویجول کے خلاف اگر دیکھے جائیں تو یہ بہت غلط چیز ہے. اور میرے خیال میں یہ اسکول کی اگر ہم بات کریں, اسکول ایک ایسی سٹیج پہ آپ ہوتے ہیں جہاں پہ آپ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں, اور اس قسم کے جو آپ کو کمنٹس ملتے ہیں تو آپ بہت زیادہ اور سینسٹیو ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کالج اور اسکول کے لیول کے آپ کسی کی مینٹلی گروتھ کو مزید آپ اس کو بڑھانے کے بجائے آپ کس قسم کی کمنٹ سے, ظاہری بات ہے اس کی جو گروتھ ہاں وہ اور زیادہ خراب ہوتا ہے. اس کا آگے جو کریئر ہے اس کو بنانے میں بھی اس کی ناکامی ہو جاتی ہے, اور وہی سوچ میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ریسزم کا جو معاملہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اسکول میں ایک ٹیچر کا کام یہ ہے کہ اس کو سب جو بچے ان کو ایک جیسے ٹریٹ کرنا, نہ کہ اس میں یہ مسلمان ہے, یہ سکھ ہے, یہ ہندو, یہ کرسچن ہے. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل. اور کسی بھی اسٹوڈنٹ کی جو پرسنالٹی گرومنگ ہے اس میں ایک ٹیچر کا کردار بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو ٹیچر کو تو ویسے جس طرح ہرمیت نے بھی کہا کہ سب کو ایکولی بیلنسڈ وے میں لے کر چلنا چاہیے. سو میرے خیال میں اس معاملے کی انویسٹیگیشنز مکمل ہونی چاہیے. نوٹس تو لیا جا چکا ہے تاکہ ان فیوچر اس طرح کے واقعات کو جتنا بھی منیمائز کیا جا سکے وہ کیا جا سکے. جناب یہ تو تھا ڈیلی ڈوز. ابھی ہم شو میں ڈیل کریں گے, ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. گڈ مارننگ پبلک.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, गुज़श्ता रोज़ कुछ मामला देखने में आए और पंजाब हुकूमत ने एक स्टेप लिया और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए पंजाब में 2 माह के लिए रेंजर्स को तैनात किया गया है कि कोई भी अगर नाखुशगवार वाक़या पेश आता है सो रेंजर्स वहाँ पर पुलिस की मुआवनत के लिए मौजूद हों, अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल और बैलेंस्ड रखा जा सके। हालात किस जानिब जा रहे हैं और रेंजर्स को आखिर तैनात करने की ज़रूरत क्यों पेश आई है, ये आज हमारा गुफ्तगू का मौजू है। इस वक्त रुकने पंजाब असेंबली जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैयद हसन मुर्तज़ा साहब इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, हम माजी में भी देखते हैं कि रेंजर्स को तलब किया जाता है जब भी कोई गैर मामूली सूरत हाल दरपेश होती है। हाल ही में कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन, जब इंतखाबात हुए, इलेक्शंस हुए, तो हसास पोलिंग स्टेशंस पर रेंजर्स को तलब किया गया। बट अभी जो सिचुएशन है, आपको हालात किस जानिब जाते दिखाई दे रहे हैं और क्यों आखिर ज़रूरत पेश आई कि रेंजर्स को 2 माह के लिए यहाँ पर तैनात किया जाए पूरे सूबे में? हम बहुत शुक्रिया जी। देखें, मैं समझता हूँ कि रेंजर्स को उस वक्त ही बुलाया जाता है जब आपकी पुलिस जो है वो कंट्रोल ना कर पा रही हो, आपके पास कोई सलूशन ना हो, कोई हल ना हो, डायलॉग का रास्ता बंद हो जाए, उस वक्त जो है वो रेंजर्स को बुलाया जाता है। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत पहले दिन से ही नाकाम थी और इन्होंने इस इशू को कोई सीरियसली लिया भी नहीं। वैसे तो वो किसी इशू को भी नहीं लेते, लेकिन इस इशू को तो इतना मिस हैंडल किया कि उसमें कई जानें ज़ाया हो गई। ये मेरे ख्याल में 6वां और 7वां ये धरना है। बिल्कुल 6वां। और मैं समझता हूँ कि अगर इसको अच्छे तरीके से हैंडल किया जाता, ये हमारा सबका ईमान का और अकीदे का हिस्सा है, ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत। कोई ऐसा इशू नहीं था जो रिज़ॉल्व नहीं हो सकता था, लेकिन इन्होंने इसको इस तरह किया कि हमें हर दफ़ा वहाँ पे फ़ोर्स भी डिप्लॉय करनी पड़ी और वहाँ पे झगड़ा भी हुआ, वहाँ पे बंदे भी मरे, ज़ख्मी भी हुए, पुलिस वाले भी जो है वो भी मरे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने सिर्फ़ और सिर्फ नालायकी और नाअहली की वजह से भुगती हैं। अब जो रेंजर्स आई हैं, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। नियत्ते पाकिस्तानियों पे कोई असला चलाने की ज़रूरत नहीं। आज भी गवर्नमेंट को डायलॉग करने चाहिए। हमेशा डायलॉग के ज़रिए मामलात हल होते हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में 2008 से 13 तक कादरी साहब तशरीफ़ ले गए थे एक धरने की सूरत में, जुलूस की सूरत में, तो हमने उन्हें बिल्कुल वेलकम भी किया। उनकी जो जायज़ बातें थी वो मानी भी, और जो चीज़ें नहीं होने वाली थी वो कादरी साहब ने भी मानी। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। ये तो हर आदमी को गाली से और गंदी ज़बान से और इस तरह मुखातिब करते हैं, जिसकी वजह से ये मामलात ख़राब हो रहे हैं। अच्छा सर, जिस तरह से आपने अपनी गुफ्तगू में भी बात की है, लेकिन अगर हम देखें तो गुज़श्ता रोज़ कारकुनान की जानिब से, जो कि कलअदम मजहबी जमात के लोग थे, उनकी जानिब से क्लेम ये किया जाए क्लाशनकोफ का इस्तेमाल किया गया था, और दूसरी साइड पर देखें तो कहा था कि जी पुलिस के हाथ में सिर्फ लाठी था और डंडे थे। तो यहाँ पर जब एक जमात के लोग इस तरह से आकर मतलब रिएक्ट करेंगे तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई तो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। फिर क्या किया जाए? रेंजर्स ना की बुलाई जाए तो फिर क्या किया जाए? आपने ये दुरुस्त कहा। अगर उनके पास क्लाशनकोफ है और आप जिस तरह कह रही हैं कि वो कालादम तंजीम है, तो फिर उन्हें इलेक्शन में हिस्सा क्यों लेने देते हैं? वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से असेंबलियों के अंदर भी बैठे हैं, उनकी नुमाइंदगी भी मौजूद है और वो इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ उन्हें कालादम कहा जा रहा है। एक ही हुकूमत है, वो कालादम भी करती है और इलेक्शन लड़ने की इजाज़त भी देती है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो दौरा मेयार है यही ख़राबी का बायस बन रहा है। अगर वो कालादम है तो फिर बिल्कुल उनके साथ वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। अगर वो मुसल्ला हैं, उनके पास असला है, क्लशनकोफ बरदार लोग हैं, तो फिर उनको इसी तरीके से हैंडल करना चाहिए। और अगर वो नियत्ते पाकिस्तानी हैं और पॉलिटिकल वर्कर हैं, तो पहले तो उनकी हैसियत डिफ़ाइन करनी चाहिए। पहले तो हमें ये तयन करना चाहिए कि वो हैं क्या, मिलिटेंट्स हैं, वो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, वो क्या चाहते क्या हैं। वुज़रा के जो बयानात हैं वो और है, उनकी जो कानूनी आईनी हैसियत है वो बिल्कुल और है। तो ये इससे कौम को अवाम में ना रखें। कौम जो है वो चाहती है कि उनका जो असल चेहरा है वो सामने लाया जाए और फिर उस पर डिबेट की जाए। ठीक है जी। हरमीत,
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دھرنوں کی سیاست یا پارلیمنٹ پہ حملہ ہو، اس میں تحریک انصاف جو آج حکومت بیٹھی ہے انہی کا ہاتھ تھا، اور کس طرح لوگوں کو اکسایا وہ ہم نے بھی دیکھا، دھرنا بھی کلیئر کور کیا۔ بہرحال سر کیا ہونا چاہیے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کیا سمجھتے ہیں کہ ہر دوسرا بندہ چاہے وہ وکیل ہے، صحافی ہے، ڈاکٹر ہے، کوئی نہ کوئی ایسا مافیا نکل آتا ہے یا جو ریاست کی جو رٹ ہے اس کو چیلنج کر لیتا ہے، اور ریاست ہم دیکھتے ہیں جو ہماری جو رٹ ہے آہستہ آہستہ بڑی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب یہ تنظیم آئی تھی تب جو حکومت میں آج کے بینچوں میں بیٹھے لوگ ہیں تو انہوں نے سپورٹ کیا تھا۔ کیا طریقہ، کیوں ایسی قوتیں بھی ہیں جو ان کو سپورٹ کر لیتی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں جس طرح ہمارے ملک کے حوالے سے جو بدنامی ہے وہ ہو جاتی ہے، تو کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ سب نے رل مل کے کوئی حل نکال کے اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے کہ کم سے کم یہ جو رٹ ہے یہ کمزور نہ ہو، ریاست کمزور نہ ہو؟ جی سر، میں سن نہیں پایا۔ ہرمیت، معذرت کے ساتھ ہم آپ کی آواز نہیں ٹھیک سے سن پائے، کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر اپنا سوال دوبارہ سے دہرا دیجیے گا۔ جی اچھا سر، میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح تنظیمیں جب اٹھ کھڑی ہوتی تو ریاست کی جو رٹ ہے اس کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا، اب بھی ہم دیکھ کچھ قوتیں تو کچھ سیاسی طاقتیں جو ہیں ان کو استعمال اپنے لیے کر لیتی ہیں، لیکن اس سے ریاست کی بدنامی اوورآل ہوتی ہے، پوری دنیا میں ہوتی ہے۔ تو کیا طریقہ کار، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے تاکہ ریاست کی جو چیلنج ہے وہ، ریاست کی جو رٹ ہے وہ کمزور نہ ہو؟ جی دیکھیں جی، پاکستان پیپلز پارٹی تو اس پہ بڑا واضح موقف اپنا رکھتی ہے، اور ہم نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ دھرنا کسی چیز کا حل نہیں ہے، ڈائیلاگز جو ہیں وہ حل ہے۔ ہم پروٹیسٹ، جلوس، احتجاج، یہ ساری چیزیں ہم کہتے ہیں کہ آدمی کو اس کا آئینی اور قانونی حق ہے وہ کرے، پرامن احتجاج سے کوئی کسی کو نہیں روک سکتا۔ لیکن دھرنوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مخالفت کی ہے کہ دھرنے نہیں ہونے چاہیے، اور جب یہ تنظیم دھرنے دیتی تھی پچھلی حکومت کے خلاف تو ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ بے شک ہمارے نواز شریف کے خلاف اور پی ایم ایل این کے ساتھ ہمارے ہزار نظریاتی اختلافات ہوں گے، لیکن دھرنا جو ہے وہ کوئی حل نہیں ہے۔ ایک جتھا اٹھے اور وہ جا کے ریاست کو چیلنج کر دے اور وہ کہے کہ میں ان 5-10 ہزار لوگوں کے ساتھ چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم ہاؤس خالی کر دے، اور یہ اس چیئر کی بے توقیری ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔ پیپلز پارٹی تو ہمیشہ یہ کہتی آئی، لیکن یہی آج کی جو حکومت ہے اور حکمران ہے یہی کہتے تھے کہ وہ دھرنا حلال تھا اور آج کا دھرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اگر وہ درست تھا تو آج کا بھی درست ہے، اور اگر دونوں درست نہیں ہیں تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف درست ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ دھرنا کوئی حل نہیں ہے، اور کوئی ان کے ایسے مطالبات نہیں ہے۔ ان کے ساتھ اگر بیٹھا جائے اور کوئی بات کرنے والا آدمی ہو اور کوئی ڈائیلاگز کر سکتا ہو، اب آپ کہہ دیں کہ فواد چودھری صاحب اور شیخ رشید صاحب ان سے جا کے ڈائیلاگ کرے تو پھر تو یہی نتیجہ تصادم کا ہی نکلنا ہے۔ وہ تو گھر میں بیٹھے ہوئے ایسی بات کرتے ہیں کہ کیبنٹ میٹنگ کے اندر جو ہے وہ فساد پڑ جاتا ہے۔ سر، ویسے آن اے لائٹر نوٹ آپ نے 2 وزراء کے نام لیے، شیخ رشید احمد صاحب اور فواد چودھری صاحب، آپ کے خیال میں پھر بیسٹ آپشن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس جس کو بھیجنا چاہیے اور وہ جا کے ان سے مذاکرات کر لے؟ تحریک انصاف کی میں سمجھتا ہوں کہ ناکامی کی اصل وجہ ہی یہ ہے کہ نہ ان کا کوئی ہوم ورک ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسی ٹیم ہے، کوئی معاشی ٹیم ایسی ہو، کوئی سیاسی ٹیم ایسی ہو جو ڈائیلاگز کر کے، ان کے اندر جو کلچر ہے وہ ہے گالی گلوچ کا کلچر۔ جو جتنی گالیاں دے گا، جو جتنی بدتمیزی کرے گا، اتنا ہی اس کو اپریسیشن ملے گی خان صاحب کی طرف سے، اور یہی میرے خیال میں ان کی ساری تباہی کا باعث بن رہا ہے۔ اور اگر وہ آج بھی ہوش کے نوخن لیں اور ان کے اندر بھی شاید کوئی اچھے لوگ موجود ہوں، وہ اپنی تلاش کریں اور ان میں سے کسی کو کہیں کہ ڈائیلاگ کریں۔ بالکل ہرمیت، ابھی ہمیں ایک بریک پر جانا ہے، مرتضیٰ ساتھی شو میں موجود رہیں گے، ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی موضوع کو مزید اس پر ڈسکشن کریں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ویورز ایک بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ویورز، ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ غیر معمولی حالات کے پیش نظر پنجاب میں 2 ماہ کے لیے رینجرز کو تعینات کیا گیا ہے۔ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اور کیوں آخر ضرورت پیش آئی کہ رینجرز کو طلب یہاں پر کیا گیا؟ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں رکن پنجاب اسمبلی سید حسن مرتضیٰ صاحب۔ مرتضیٰ صاحب، ایک طرف تو سر احتجاج ہے اور دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو حکومت کی ناکامی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ رینجرز کو طلب کیا جانا انتظامیہ کی بھی سراسر ناکامی ہے، پولیس کی بھی ناکامی ہے، ایون حکومت کی بھی ناکامی ہے؟ جی بالکل جی، جس وقت حکومت بے بس ہو جاتی ہے، جس وقت ہماری سول انتظامیہ بے بس ہو جاتی ہے، رینجرز تو اسی وقت بلائی جاتی ہے،
اور یہاں تو ہمیشہ ہم سنتے تھے کہ پنجاب کے اندر بڑے آئیڈیل حالات ہیں, یہاں پہ لا اینڈ آرڈر بڑا ٹھیک ہے, اور سندھ کے اندر خراب ہے, ہمیشہ رینجرز رہتی ہے. اور اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے واقعات ہوئے پچھلے دنوں میں. رحیم یار خان میں آپ نے دیکھا 8-9 لوگوں کا مرڈر ہو گیا. تو اس سے پہلے بھی ریاست کے لیے سب بچے ہوتے ہیں اور سب برابر ہوتے ہیں. تو ریاست جب ان معاملات میں پھنسے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ ملک کے حالات ٹھیک رہیں. میں آج بھی بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ ان سے نیگوسیشن کریں, آپ ان سے بات چیت کریں, ڈائیلاگ کے ذریعے یہ معاملہ حل کریں. اگر یہ معاملہ بڑھے گا تو یہ مذہب کا اور عقیدے کا معاملہ ہے, اس پہ کوئی بھی مسلمان خاموش نہیں رہے گا, اور یہ آئے دن حالات بگڑتے جائیں گے. بالکل, یہ معاملہ جو ہے, یہ میٹر جو ہے بہت زیادہ سینسٹیو ہے. حرمیت کا رخ کر لیں گے. حرمیت فرمائیے گا, کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا سر, جس طرح ہم آج کی جو یہ حالات چل رہے ہیں, آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ماضی میں 16 نومبر 2020 کو جو معاہدہ ہوا, جب بریگیڈیئر اعجاز صاحب وزیر داخلہ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ نور اللہ قادری صاحب گئے تھے, اور معاہدہ ہوا کہ بھی فرانس کے سفیر کو نکال دیں گے, اپنا کوئی سفیر جو ہے وہاں تعینات نہیں کریں گے, ساتھ ساتھ جو مصنوعات ہیں سرکاری طور پر اس کا بائیکاٹ کیا جائے. آپ نہیں سمجھتے کہ کس سوچ و بچار کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا اور پھر اس کا پالن بھی نہیں کیا گیا؟ تو آج یہ جو ذمہ داری ہے, رسپانسبلٹی حکومت پر نہیں پڑتی ہے؟ دیکھیں جی, یہ ہر روز کا ان کا ہوتا ہے کہ ایک دن آج کا گزر جائے, کل کا گزر جائے, کوئی ان کی لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے. جب یہ معاہدہ کر رہے تھے تو آپ نے ایک شخص کا نام لیا ہے, اس کی کیا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے؟ وہ بھی اس کی کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں, کوئی سیاسی گھرانہ نہیں, کوئی سیاسی سوچ نہیں ہے. تو جب آپ لوگ معاملات کو سیاسی بنیادوں پہ حل نہیں کریں گے, ہمارے میں تو المیہ ہی سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی چیزوں کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. میں پولیٹیکل ورکر ہوں, سیاسی کارکن ہوں, میں کہتا ہوں کہ میں ہر وقت سیاست کرتا ہوں, 24 گھنٹے سیاست کرتا ہوں, ہر ایشو پہ سیاست کرتا ہوں, لیکن پازیٹیو سیاست کرتا ہوں. میں نے نیگیٹو پولیٹکس نہیں کی. اب مجھے کہا جائے کہ تم سیاست نہ کرو, تم معاملات کو سیاسی حل ان کا تلاش نہ کرو, تو میرا پھر فائدہ کیا ہے؟ میں بیٹھا کیوں؟ میں نے تو ہر چیز کا سیاسی حل نکالنا ہے, پھر ہی میں پولیٹیکل ورکر ہوں. اگر میں نے بندوق ہی اٹھانی ہے تو پھر یہ جمہوری حکومت اور جمہوری آواز اور فریڈم آف ایکسپریشن اور یہ فریڈم آف سپیچ اور یہ ساری چیزیں پھر تو بے معنی ہو جاتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ جس وقت یہ معاہدہ ہوا تھا وہی غلط تھا. ریاست نے کبھی معاہدے نہیں کیے, ریاست نے کبھی حلف نامے نہیں دیے, ریاست نے کبھی تحریریں لکھ کے نہیں دی. ریاست جو ہے وہ جو بات کرتی ہے, چاہے زبانی کر رہی ہو, وہ اس کی آنر بھی کرتی ہے اور اس پہ امپلیمنٹ بھی کرتی ہے. انہوں نے یہ معاہدہ ہی غلط کیا تھا جب آپ کی ان کی اپنی کوئی فورن پالیسی ہی نہیں ہے. انہیں کیا پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا. اب یہ چھٹا دھرنا ہے, احتجاج ہے کالعدم جماعت کی جانب سے. اگر ہم دیکھیں تو معاہدہ تو اب ہو گیا, آپ کے خیال میں وہ غلط ہوا, ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, بٹ اب ہو گیا. سلوشن بھی فائنڈ آؤٹ کرنا ہے, نیگوسیشن سے ہی, افہام و تفہیم سے ہی معاملات جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہوں گے. ایک طرف جو کالعدم جماعت کے جو لوگ ہیں, رہنما ہیں, وہ اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹتے دکھائی نہیں دے رہے. ایمبیسڈر کی ملک بدری, دوسرا ان کا یہ کہ ہمارے سربراہ کو رہا کیا جائے. آپ کو کیا لگتا ہے اب مڈل وے, مطلب اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ بھی کرنا ہے, سولوشن کیا, رائٹ سولوشن موجودہ حالات کو, سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے کیا ہونا چاہیے, کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, سولوشن جو ہے وہ گورنمنٹ دیتی ہے, اپوزیشن سولوشن نہیں دیتی. میں یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ یہ معاملہ یہ سیاسی طور پہ حل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے. یہ میری ایک چیز آج نوٹ کر لیں, یہ معاملہ ان سے حل نہیں ہونا. ان کو اس پہ اے پی سی بھی بلانی پڑے گی, ان کو یہ معاملہ پارلیمنٹ میں پہ بھی لے کے جانا پڑے گا. یہ پارلیمنٹ میں کیوں بھاگتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ پارلیمنٹ میں اگر جائیں گے تو وہاں پہ اپوزیشن رینجرز کی بھی مخالفت کرے گی, وہاں پہ اپوزیشن گولی چلانے کی بھی مخالفت کرے گی. یہاں ان کو اب یہ خوف ہے کہ کہیں یہ پوری قوم کٹھی نہ ہو جائے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قوم کٹھی ہے, اس نے کٹھے ہونا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ان کا جو نعرہ ہے ناموس رسالت اور ختم نبوت, اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. میری بھی جان قربان ہے, اور ہم پیپلز پارٹی اصل ختم نبوت کے وارث ہم ہیں. ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے یہ معاملات جو ہیں ان کو آئینی طور پر حل کیا. اس ملک کے اندر فتنہ ہم لوگوں نے ختم کیا.
کس طرح یہ اس آواز کو دبا سکتے ہیں؟ پارلیمنٹ میں انہوں نے جانا نہیں اور پارلیمنٹ کے باہر اس کا کوئی سلوشن نہیں. ٹھیک ہے، اور اس تمام تر معاملے کا سلوشن مرتضی صاحب کے اکارڈنگ پارلیمنٹ میں ہی ہے، اور حکومت کو اس وقت یہ چاہیے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں اس ایسے جو معاملات ہیں ان کو افہام و تفہیم سے ہی حل کرے، نیگوسیشنز کی جائیں، ڈائیلاگز کیے جائیں، اور یہی ایک واحد بہتر سلوشن نکال سکتے ہیں. ویورز تھینک یو سو مچ سر، آپ نے گڈ مارننگ پبلک کے لیے وقت نکالا. ویورز اب بریک شامل کریں گے، ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ویورز، تعلیم حاصل کرنا یہ بیسیکلی ہر مرد، ہر عورت، ہر انڈیویجول کا بنیادی حق بھی ہے، فرض بھی ہے. اور تعلیم انسان کیوں حاصل کرتا ہے؟ ایوری ون نوز کہ تعلیم اسی لیے حاصل کی جاتی ہے کہ آپ زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کر سکیں، آپ کو مختلف امور کے بارے میں، مختلف چیزوں کے بارے میں گائیڈنس مل سکے، آگاہی مل سکے، شعور آپ کے اندر بیسیکلی پیدا ہو سکے، اور اس کے علاوہ جو آپ کے اندر قدرت نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں ان کو آپ انہانس کر سکیں. سو بیسیکلی تعلیم کا کانسیپٹ، تعلیم حاصل کرنے کا کانسیپٹ تو یہی ہے. لیکن آج کل اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، سراؤنڈنگس میں دیکھیں، سو ہمارے یہاں جتنے بھی اب ینگ جنریشن کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، موسٹلی کا مائنڈ سیٹ صرف یہی ہے کہ تعلیم اس لیے حاصل کرنی ہے کہ ہمارے اچھے نمبر آ جائیں، تعلیم اس لیے حاصل کرنی ہے کہ جناب اچھے نمبرز کے علاوہ ایک ہمیں اچھی نوکری مل جائے. سو بیسیکلی وہ جو تعلیم کا جو مقصد ہے، تعلیم حاصل کرنے کا مقصد، وہ مائنس ہوتا جا رہا ہے، اور نمبرز اور اس کے ساتھ ساتھ جو نوکری والا فیکٹر ہے وہ فرنٹ پر آتا جا رہا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. پہلے آپ کی سیلف گرومنگ آپ کی پرائرٹی ہونی چاہیے. آپ نے ترقی کرنی ہے، آپ نے اپنے آپ کی جو صلاحیتیں ہیں، کیپیسٹیز ہیں، کیپیبلٹیز ہیں، ان کو انہانس کرنا ہے. بٹ انفارچونیٹلی مائنڈ سیٹ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کے بدلتے جا رہے ہیں. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اور ہم نے اپنے جو ینگ جنریشن کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا مائنڈ سیٹ ٹھیک کس طرح سے کرنا ہے؟ اس وقت شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایجوکیشنسٹ اور ساتھ ہی ساتھ چیئرمین ایپیکس گروپ آف کالجز رانا عدیل ممتاز صاحب. عدیل صاحب تھینک یو سو مچ، ویلکم ٹو گڈ مارننگ پبلک. سر آپ تو وسیع تجربہ رکھتے ہیں ایجوکیشن سیکٹر میں. آپ بتائیں کہ پہلے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کا مائنڈ سیٹ اس طرح سے نہیں تھا، بٹ انفارچونیٹلی آج کل ہم اسپیسیفکلی ابھی پاکستان کی بات کر رہی ہوں، باہر کے کلچرز کی بات نہیں کر رہی. ہمارے یہاں پر موسٹلی اسٹوڈنٹس یہی ہیں کہ تعلیم اس لیے حاصل کرنی ہے، پڑھنا صرف اس لیے ہے، کرامنگ صرف اس لیے کرنی ہے کہ ہمیں اچھے نمبر مل سکیں، اچھے نمبرز کے بعد ہم نے نوکری کرنی ہے. تو جو بیسک ایجوکیشن کا پرپز ہے، شعور اور اپنی صلاحیتیں، وہ مائنس ہوتا چلا جا رہا ہے. ریزنز آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، انسان جب بھی بیہیو کرتا ہے، اس کے بیہیویئرز، اس کے ایٹیٹیوڈز ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اس کو سراؤنڈنگ سے ڈیٹا کیا مل رہا. اب اگر اس کو سراؤنڈنگ سے ڈیٹا یہ مل رہا ہے کہ آج کے دور میں اگر اس کے مارکس نہیں آئیں گے، اس کے بہت زیادہ نمبر نہیں آئیں گے، تو نہ تو اس کو سوسائٹی ایکسیپٹ کرے گی، نہ اس کے والدین ایکسیپٹ کریں گے، نہ ہی ہمارا یہ انوائرمنٹ اس کو ایکسیپٹ کرے گا. تو الٹیمیٹلی جو ہماری سوسائٹی نے آج جو ینگ جنریشن کو، یوتھ کو جو میسیج دیا کہ آپ کا جو لاسٹ سروائیول ہے وہ صرف ریٹ ریس میں ہے، آپ کا جو سروائیول ہے وہ بہت سارے نمبر لے لینے میں، بہت اچھی سی جاب لے لینے میں، بہت سارا پیسہ کما لینے میں ہے. تو ہوا کیا کہ سوسائٹی نے جو میسیج یوتھ کو دیا، یوتھ نے اس کے مطابق ہی بیہیو کیا. تو میں اس میں صرف اسٹوڈنٹس کو بالکل قصوروار نہیں ٹھہراتا. ہمارا جو سوسائٹی کا جو انوائرمنٹ ہے، ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، ملٹیپل ریزنز ہیں جس کی بنیاد پہ ایک وقت تھا کہ جب کسی بچے کے فرسٹ ڈویژن آ جاتے تھے، پوچھا جاتا تھا کہ ہاں جی آپ کی فرسٹ ڈویژن ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ ڈویژن ہے، تو تھرڈ ڈویژن والا بھی آپ کو اپنے آپ کو ایلین نہیں سمجھتا تھا. جو جس کی فرسٹ ڈویژن آتی تھی وہ ہیپی انف، اس کی فیملی ہیپی انف. بٹ گریجولی کیا ہوا کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ میسیج دیا کہ آپ کے میکسیمم نمبر آئیں گے تو آپ کو اچھا جاب ملے گا، آپ سوسائٹی میں سر اٹھا کے پھر سکیں گے. تو ہم نے جو سوسائٹی نے میسیج دیا اس کے مطابق اس بچے نے بیہیو کیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں اکیلے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ قصوروار ہے، یہ پوری سوسائٹی ایجوکیشن سسٹم قصوروار ہے. ہاں آج ہی اگر ہم اس بات کو تھوڑا سا چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنی سوسائٹی میں یہ میسیج دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو سویلائز بندہ ہے، جس کے پاس سیوک سینس ہے، جس کے بیہیویئرز ٹھیک ہے، جو سوسائٹی کے اندر بہترین طریقے سے کنٹریبیوٹ کرنا جانتا ہے، اس کی رسپیکٹ ہوگی بنسبت صرف اس کے نہیں جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، جس کے پاس بہت ساری اچھی جاب ہے، اینڈ سو آن. تو آپ دیکھیے گا کہ آنے والے سالوں میں، آنے والے دنوں میں انہی بچوں کا جو ورکنگ سٹائل ہے، انہی بچوں کا جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے، وہ یکسر تبدیل ہو جائے گا. جی ہرمیت.
اچھا سر، ہم نے جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اس سوسائٹی کا اوورال اس پہ بھی امپیکٹ پڑ رہا ہے اسٹوڈنٹس پہ زیادہ تر، لیکن سر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، ہمارے جتنے بھی ایجوکیشن ادارے ہیں، ہم نے کیوں آج تک ہم نے کچھ بہت ہی کم تعداد ہوگی، ہم نے زیادہ دیکھا کہ اسٹوڈنٹ جو پیدا کیے ہیں وہ سیکر ہی، جاب سیکر ہی ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ کب جاب دینے والی بھی ہم پیدا کر سکیں. کمزوریاں کوتاہیاں کہاں ہیں آپ کو؟ کیا لگتا ہے سر، کہاں پہ یہ کمزوری ہے، اس کو کیسے پور کرنا ہے سر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے بچے کو، جب ہم پڑھتے تھے ایون تب بھی ہمیں یہ پیغام ملتا تھا کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب. اور ہم نے کیا کیا، ہم نے صرف اور صرف ایجوکیشن کو اس بات سے ریلیٹ کر دیا کہ اگر تم پڑھ لکھ لو گے تو صرف نواب بنو گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو طرح کی ایجوکیشن ہوتی ہے، فارمل اور انفارمل. جو فارمل ایجوکیشن ہے وہ آپ کو ادارے دے رہے ہوتے ہیں. انفارمل ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کو آپ کا گھر دے رہا ہوتا ہے، آپ کے دوست، آپ کی سوسائٹی، آپ کا انوائرمنٹ دے رہا ہوتا ہے. اب ہوا کیا کہ ہم نے اپنے سراؤنڈنگ کے اندر، میں اکثر یہ اگزامپل دیتا ہوں کہ ہم کبھی بھی اگر اپنے ملک کے اندر جو انٹرپرینیورز ہیں اگر ہم ان کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو وہ سارے کے سارے انٹرپرینیورز کو ہم نے اپنی سوسائٹی کے اندر ولن بنا کر پیش کیا ہے. وہ بھلے آپ بیریا ٹاؤن کی بات کر لیں، وہ بھلے آپ ایم سی بی کی بات کر لیں، ہمارے ملک کے جتنے بڑے نام ہیں، مجھے بتائیے آپ جنرل پبلک میں سے کسی بھی سے بھی سوال کریں گے وہ کہیں گے کہ جناب انہوں نے تو حلال کے پیسے ہی نہیں کمائے، جبکہ ہم میں سے کسی نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہے پیسے کماتے، نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسے ایویڈنسز موجود ہیں. بٹ ایک جنرل فینومینا یہ ہے. تو ہوا کیا کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ پیغام نہیں دیا معذرت کے ساتھ کہ جہاں کہیں پہ بھی ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا حکم آتا ہے، موسٹ آف دی ٹائم اس کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑا جاتا ہے کہ ایک مومن کی، ایک شاندار مسلمان کی جو نشانی ہے وہ نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے بھی جھکتا ہے اور وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے. اچھا زکوٰۃ کس پہ لاگو ہوتا ہے؟ جو پیسے کماتا. اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو یہ پیغام دیا کہ بہت سارا پیسہ کمانا جو ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو جب ہم نے پیغام ہی یہ دے دیا کہ بہت سارا پیسہ کمانا اچھی بات نہیں ہے، ہم نے کہا کہ نہیں بس ٹھیک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جب کبھی بھی ہمارے علماء کرام معذرت کے ساتھ پورٹریٹ کرتے ہیں تو اس انداز میں پورٹریٹ کرتے ہیں کہ جی ان کا ولیمہ ایک کھجور پہ بھی ہو گیا. تو ہم یہ کیوں نہیں پورٹریٹ کرتے کہ انہوں نے 100 اونٹ کی قربانی بھی ایک دن میں کی. تو یہ ملٹیپل چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنے بچوں کو دور کر دیا. ہاں جیسے آپ کا پروگرام ہے، جیسے ہمیں رائے عامہ قائم کرنا پڑے گا کہ حق حلال کے پیسے کمانا بھی مسلمان پر، مومن پر اور ہر انسان کا حق ہے. وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور وہ پیسے کمائے گا تو وہ سوسائٹی میں. اچھا عادل صاحب، یہاں پر میں بھی اپنا تھوڑا سا کامنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی. میرے نزدیک پڑھائی کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ آپ پہلے تو اپنی جو کریٹیوٹی ہے اس کو آپ کے اندر شعور پیدا ہو سکے، آگاہی آ سکے، اس کے بعد آپ زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کر سکیں. اور نو ڈاؤٹ جو آج کل کا دور چل رہا ہے اس میں پیسے ارن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اب ہم یہاں پر میرے خیال میں نے بہت سے انسٹیٹیوٹس ایسے دیکھے ہیں جن کے اسٹوڈنٹ سکولز کی اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں تو وہ اتنا اچھا بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ بچوں کے میٹرک میں اسپیسیفکلی جو بچوں کو میٹرک کروا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو، وہ اے لیولز کی بات نہیں کریں، بچوں کے نمبرز بہت اچھے آ رہے ہیں. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ بچوں کو کریمنگ سکھا رہے ہیں، رٹا کس طرح لگانا ہے. اب اس میں کریٹیوٹی بچوں کی دب جاتی ہے. یہی بچے جب آگے جاتے ہیں ان کو نوکریاں بھی مل جاتی ہیں صرف اپنی ایک سی وی کی بیس پر، اپنے ریزلٹس کی بیس پر. لیکن جہاں پر کریٹیوٹی والا فیکٹر آتا ہے، جہاں پر اپنی کریٹیوٹی آپ نے سکھانی ہے، اپنے دماغ کو یوز کر کے کوئی سوال پٹ کرنا ہے، کوئی پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا ہے، وہاں پر ان بچوں کی صلاحیتیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں. اور ان کے مقابلے میں وہ بچے جنہوں نے میٹرک میں یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں 1100 میں سے اگر 600-700 بھی نمبر لیے ہیں تو کریٹیوٹی میں وہ سب سے آگے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں ایسے بچے زیادہ بہتر ہیں جن کی کریٹیوٹی بہتر ہے، یہ نہیں کہ جن کے نمبرز بہتر ہیں. آپ بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم بھی کچھ بچوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ مارکس بھی اچھے ہوتے ہیں، پرابلم سالونگ ان کا اچھا ہوتا ہے، ان کی کریٹیوٹی اچھی ہوتی ہے، ان کی کریٹیکل تھنکنگ اچھی ہوتی ہے. ایجوکیشن بیسیکلی کیا کرتی ہے؟ ایجوکیشن آپ کی سیوک سینس کو، آپ کے شعور کو اجاگر کرتی ہے. جب شعور اجاگر ہوتا ہے تو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے، اور جب آپ کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے تو سوسائٹی میں بیہیو کرنے کا آپ کا انداز مختلف ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا، جنہوں نے پڑھا نہیں. دوسرا کیا بینیفٹ ہوتا ہے کہ ایک ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کو پرابلم سالونگ سکھاتی ہے. مطلب لیٹ سپوز آج جو بچہ بی ایس سی ایس کے پہلے سیمیسٹر میں جو بھی سبجیکٹ پڑھ رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس تیزی سے پوری دنیا میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کیا وہ 4 سال کے بعد
وہ جو سبجیکٹ، وہ جو انفارمیشن، وہ جو نالج اس نے حاصل کیا وہ آبسلیٹ ہو جائے گا. تو اٹس مینس کیا پھر وہ دوبارہ BScs کرنے آئے گا؟ نو. ادارے کا کام ہے اس کو وہ پروسیس سکھا دینا کہ جب بھی کچھ بھی نیو تھنگ آئے گی تو تم نے اس کو لرن کیسے کرنا. تو اگر ادارہ یہ سکھا دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگا، دنیا کی مشکل ترین بھی پرابلم اس کے اوپر آئے گی، اس کو ریزالو کرنے میں کامیاب ہوگا. بیسیکلی جب تک ہم تعلیم سے اپنے بچوں کے بیہیویئرز کو، اس بیہیویئر میں آپ کریٹیکل تھنکنگ لے لیں، آپ سافٹ سکلز لے لیں، آپ کمیونیکیشن سکل لے لیں، آپ کریٹیکل تھنکنگ لیں اینڈ سو آن، جب تک ہم یہ ڈیولپ نہیں کریں گے، بچہ اپنی زندگی میں جو ہر لمحے میں آنے والا ایگزام ہے اس میں کامیاب نہیں ہوگا. بچہ سال میں ایک ایگزام دیتا ہے جس کی ہم تیاری کرا دیتے ہیں، یا سال میں 2 ایگزامز دیتا ہے، فرسٹ سیمیسٹر اینڈ سیکنڈ سیمیسٹر. معذرت کے ساتھ ہم ناکام ہو گئے ہیں اس بچے کو اس تیاری کروانے کے لیے جو اس کو ہر وقت ایگزام فیس کرنا پڑتا ہے. روڈ پہ ٹریفک میں اس کو ایگزام فیس کرنا پڑتا ہے کہ اگر کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کیا اس نے کیا رسپونڈ بیک کرنا ہے. فیملی میں اس کو ایگزام کا فیس کرنا پڑتا ہے. تو ہم تو اپنی زندگی میں ریئل لائف میں 24 گھنٹے ایگزام دے رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم نے اپنے بچوں کو اس 24 گھنٹے کے ایگزام کے لیے تیار نہ کیا اور صرف اینول اور سیمیسٹر ایگزام کے لیے تیار کیا تو پھر یہی رزلٹ ہوگا جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پچھلے 20 سال سے ہمارے ملک میں کوئی بہت بڑا اولمپئن جو ہے وہ نہیں پیدا ہوا، کوئی بہت بڑا ہیرو، کوئی بہت بڑا پلیئر، کچھ بھی نہیں. مطلب اگر آپ فلم انڈسٹری کی بات کر لیں، آپ سپورٹس کی بات کر لیں، آپ سائنٹسٹ کی بات کر لیں، آپ کسی بھی ڈیولپمنٹ کی بات کر لیں، میں کہتا اچھا چلے جی بینگ پاکستانی آپ نے جس طرح سر آج کل کے جی سر، ظاہری بات ہے آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، اور اگر ہم بات کریں ہمارا بھی کچھ اسٹوڈنٹ کے ساتھ جب واسطہ پڑتا ہے تو کئی یونیورسٹی جانا پڑتا ہے تو وہاں پہ ہم نے ایک چیز بڑی زیادہ دیکھی، بڑی کامن سی یہ جو بڑھ رہی ہے، تشویشناک بھی ہے، کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سر آج کل کے وہ بڑے آرام دہ زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں اور ان کی ایک سوچ ہے کہ کچھ نہ کریں بلکہ کچھ بن جائیں. تو ان کو آپ کیا کہیں گے، وجہ کیا ہے، وجوہات کیا، سوشل میڈیا کا امپیکٹ ہے یا کچھ اور ایسی وجوہات ہے جو ہمارے معاشرے میں بڑھ رہی ہیں جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ آگے آنے کے لیے وہ محنت نہیں کرنا چاہ رہا؟ بہت ساری چیزیں ایسی کامن ہو گئی ہیں، کیا کہیں گے سر اس پہ آپ؟ دیکھیں سوشل میڈیا نے جہاں ہمیں بہت سارے پلس دیے نا، کچھ مائنسز بھی دیے ہیں. ایک بہت بڑا مائنس پتا ہمیں سوشل میڈیا نے کیا دیا ہے؟ سوشل میڈیا نے ہمیں ایک بہت بڑا مائنس یہ دیا ہے کہ ہم نے لوگوں کے اندر اس ریٹ ریس کو اور بڑھا دیا. کوئی نئی نیک ٹائی، کوئی سوٹ، کچھ بھی شو لے کے آتا ہے، کہیں کھانا ایون کھانے جاتا ہے. معذرت کے ساتھ کہ آپ کہیں بھی کھانا کھا رہے ہیں، یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے. آپ کو پوری دنیا کو بتانے کی ضرورت تھوڑا ہے کہ آپ نے پرل کانٹیننٹل ہال میں کھانا کھایا ہے یا آپ نے اپنا سوٹ کہاں سے لیا. لوگوں کو اس سے کنسرن نہیں ہے. دنیا کو نہیں بتائیں گے تو شو آف کس طرح کریں گے؟ تو یہ ایک سوشل میڈیا کا بہت بڑا مائنس ہے. دوسرا کیا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا نے یا اس گلوبلائزیشن نے ہمیں دنیا کے ہر اس کونے کی وہ لگژری لائف دکھا دی ہے جو شاید ہم اکیلے بیٹھ کے پاکستان میں نہیں دیکھ سکتے تھے. آج اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں، کچھ پروگرامز دیکھیں تو اس کے اندر جو بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ یہ جو صاحب ہیں، یہ صاحبہ ہیں، ان کا یہ محل جیسا گھر ہے، ان کا دیکھیے ان کی کتنی گاڑیاں ہیں، ان کے پاس انہوں نے شیر بھی رکھے ہوئے ہیں اینڈ سو آن. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں نے وہ شیر تو دیکھ لیے رکھے ہوئے، وہ گاڑیاں تو دیکھ لی، اس کا لائف سٹائل تو دیکھ لیا، لیکن اس بیچارے نے جو قربانیاں دی ہیں وہ کوئی نہیں بتا رہا. بالکل اس نے ہر کوئی جو ہے اینڈ پروڈکٹ ہی دیکھتا ہے، اس کے پیچھے جو اتنی سٹرگلز ہوتی ہیں وہ نہیں دیکھتے. بٹ سر جس طرح سے ہم بات کریں ایجوکیشن کا، پہلے بھی ذکر کیا کہ جو پرپز ہے وہ یہی کہ آپ کے اندر شعور پیدا ہو سکے، آپ کی پرسنالٹی گرومنگ ہو سکے، آپ کی مورل گرومنگ ہو سکے. بٹ ہم جو ہیں وہ آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہم اخلاقی پستی کی طرف جا رہے ہیں. اچھا، اب اخلاقی پستی میں اس کو دور کرنے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تعلیمی اداروں کا آپ کو کیا لگتا ہے کیا رول ہو سکتا ہے، کیا رول پلے کرنا چاہیے تعلیمی اداروں کو؟ دیکھیے میں آپ کے توسط سے یہ بڑا واضح پیغام دوں گا، ایون سارے ٹیچرز کے لیے، ایون ہیڈ آف انسٹیٹیوٹس کے لیے، جو کوئی بھی مجھے سن رہا ہے یا جو کوئی بھی مجھے سنے گا. بات یہ ہے کہ جب تک ایز ٹیچر یا ایز ہیڈ میں یہ ایمپتھی اپنے اندر ڈیولپ نہیں کرتا کہ جس سیم ٹائم میں میں کسی کے بیٹے کو، بیٹی کو، بہن کو، بھائی کو میں پڑھا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں، آن دا سیم ٹائم میرا کوئی بھائی، بیٹا، بہن کسی اور دوسرے ادارے میں، کسی اور دوسرے سسٹم میں اس کو وہ لرن کر رہے ہیں، تو جب تک میں یہ فیل نہیں کروں گا کہ یہ جو میرے سامنے بیٹا یا بیٹی بیٹھے ہیں ان کے ساتھ اس پیورٹی کے ساتھ کہ میرا ایک پرسنل ریلیشن ہے، یہ میرے چھوٹے بھائی، بہن، بیٹا، بیٹی کی طرح کا ہے، میں اس کو سکھانے کی کبھی کوشش ہی نہیں کر سکتا. مجھے آپ جتنا مرضی سکھا دیں.
تو جہاں تک یہ اخلاقی پستی کا تعلق ہے ہمیں رائے عامہ قائم کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے کریکلم کو, ہمیں اپنے سلیبس کو امپروو کرنا پڑے گا, اور پھر ہمیں اپنے اساتذہ کرام کو ٹرین کرنا پڑے گا, اور ان کے اندر اچھا ہوتا پتہ کیا, ہمیں لگتا ہے کہ یہ اخلاقی پستی یا کمی بیشی صرف تعلیمی اداروں میں ہے. میں اکثر یہ بات شیئر کرتا ہوں کہ جب خدا نخواستہ کسی گھر میں آگ لگتی ہے تو کوئی کمرہ بہت دور بھی ہو کم از کم دھواں وہاں ضرور پہنچتا ہے. تو ہمارے اس وقت سراؤنڈنگ میں صرف تعلیمی ادارے نہیں, آپ جسٹس کی پوزیشن دیکھ لیں, آپ جس مرضی ڈپارٹمنٹ کا نام لے لیں, ہم لاٹ آف چیلنجز وی آر فیسنگ ناؤ. اب دو آپشنز ہیں, ایک آپشن یہ ہے کہ ہم کڑنا شروع کر دیں اور ہم سرکل آف جو کنسرن ہے اس میں اپنا وقت برباد کریں, اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم سرکل آف انفلوئنس میں وقت گزاریں, جس میں سب سے پہلے میری ذات ہے, میرا لائف سٹائل ہے, میرے معاملات ہیں, میری فیملی ہے, اور جن کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں. اسی لیے اقبال کا بہت خوبصورت شعر ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو جب تک ہم انڈیویجول لیول پہ ایفرٹ نہیں کریں گے کلیکٹیو ریزلٹ نہیں آئے گا. ٹھیک جی حرمیت. اچھا سر, آپ کی موجودگی کا فائدہ ان اسٹوڈنٹ بھی اٹھا سکے اور ہم بھی اٹھا سکے. سر آج اگر ہم دیکھیں, کیونکہ ایجوکیشن جو اسٹوڈنٹ حاصل کر رہے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں بیٹھے ہیں, اور ان کی خواہش ہے کہ وہ کل جا کے اسی ادارے میں جانا ہے, انہوں نے کہاں پہ کون سا ادارہ جوائن کرنا ہے, تو جب وہ ایجوکیشن انہوں نے کنٹینیو رکھی ہے تو اس کے ساتھ ان کو کیا کرنا چاہیے کہ ابھی جو وقت ہے, ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں چلو بھیا ڈگری ہو جائے گی تو تب دیکھیں گے, لیکن ابھی بھی وہ اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو کیا مشورہ ان کو آپ دیں گے سر؟ دیکھیں یہ بڑا سمپل سا اس کا میں جواب دوں گا. آپ اس وقت ماشاءاللہ سے پروفیشنل لائف میں ہیں, میڈم اس وقت پروفیشنل لائف میں ہوں. آپ بتائیے جو ہم نے پڑھا اس میں سے کتنا پرسینٹ ہمارے کام آ رہا ہے؟ نمبر ون, ہمارے کام کیا آ رہا ہے؟ ہمارے کام ہمارا بیہیویئر آ رہا ہے, ہمارے کام ہمارا ایٹیٹیوڈ آ رہا ہے. تو بچوں کو اگر ہم انگیج کریں گے ڈیورنگ دیئر اسٹڈیز, آپ دیکھیے اسرائیل کو ہم 101 دفعہ برا کہتے رہیں, کہیں سے بھی آپ کو اچھی چیز ملے وہ لے لینی چاہیے. وہ ڈگری نہیں دیتے اپنے بچوں کو جب تک وہ بچے کچھ پیسے کما کر اپنے آپ کو پروف نہیں کر دیتے نا. تو اسی لیے اسرائیل لیڈ بھی تو کر رہا ہے نا, آپ کی ہر چیز جو ہے آل اوور دی ورلڈ اس نے اپنے کنٹرول میں کی ہوئی ہے. وجہ کیا کہ اس نے اپنی یوتھ کو تیار کیا. تو میں بچوں کو یہ پیغام دوں گا کہ بیٹے صرف کتابیں پڑھ لینا کافی نہیں ہے, آپ کو گراؤنڈ میں آنا پڑے گا, آپ کو اپنے اندر کوئی ایک ایسا شوق ڈیولپ کرنا پڑے گا. وہ فٹ بال کا ہو سکتا ہے, وہ کرکٹ کا ہو سکتا ہے, وہ ڈیبیٹ کا ہو سکتا ہے. ہر انسان کو اللہ پاک نے ایک ہی کام کرنے کے لیے نہیں بنایا, ہر ایک کی اپنی اپنی خوبی ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا انڈیویجول لیول ہے. تو جب تک آپ سٹڈیز کے ساتھ اپنی کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے اندر, اور اس کے لیے والدین کا بڑا اہم کردار ہے. والدین بھی اس کو کہتے ہیں کتاب نہیں چھوڑنا بھائی, گراؤنڈ میں نہیں جانا. یقین کریں حرمیت صاحب کہ آپ کو ایک سال میں کلاس کا ماحول وہ لرننگ نہیں دے سکتا جتنی لرننگ آپ اپنے بچے کو ایک مہینہ فٹ بال بالکل. سر آپ میں بات کریں کہ ہم نصابی سرگرمیاں بھی بہت ضروری ہیں اور غیر نصابی سرگرمیاں بھی بہت زیادہ ضروری ہیں, اور سب سے بڑھ کر پیرنٹس کا یہاں پر بہت اہم رول ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو اسی طرح سے ٹرین کریں, ان کو انڈور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز پلس اسٹڈیز اور پلس اور ملٹیپل ایکٹیویٹیز چیزوں میں انگیج کریں, ایک بیلنس سا ماحول پرووائڈ کریں, تاکہ جو ہم اخلاقی پستی کی طرف جا رہے ہیں اس سے ہم آہستہ آہستہ کر کے سلو اینڈ اسٹڈی آلویز ونس دا ریس, تو کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس سے اوور کم کر سکیں, اس سے باہر آ سکیں. تھینک یو سو مچ عدیل ممتاز صاحب, آپ نے گڈ مارننگ پبلک کے لیے وقت نکالا. شو میں ایک بریک شامل کریں گے, ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. گڈ مارننگ پبلک. دیکھیں تو بلوچستان کے مختلف ڈسٹرکٹس میں بیسک ہیلتھ یونٹس تو قائم ہیں, لیکن ہوتا یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر ڈاکٹرز کا فقدان ہے, جس کی وجہ سے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے لوگوں کے لیے بھی بلوچستان کے, اور ساتھ ہی ساتھ انتظامیہ کے لیے, حکومت کے لیے بھی اس وقت یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ٹیلی ہیلتھ سروسز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے, جس کا پروسیجر ایک ہوگا کہ جو ٹیلی ہیلتھ کلینکس ہیں جو مختلف بلوچستان کے اضلاع میں قائم کیے گئے ہیں, یہاں پر پیشنٹس آئیں گے اور وایا سیٹلائٹ ان کو کنیکٹ کروایا جائے گا اسلام آباد کے کنسلٹنٹس کے ساتھ, اور پھر جو کنسلٹنٹس وہاں پر ہوں گے وہ کسی بھی پیشنٹ کا انالیسس کریں گے, اس کے مرض کا ڈائگنوسس کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ اب ٹریٹمنٹ بھی کیا جائے گا. سو اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ڈائریکٹر آئی ٹی ٹیلی ہیلتھ سروس سید علی رضوان صاحب اس وقت شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. رضوان صاحب تھینک یو سو مچ, ویلکم ٹو گڈ مارننگ پبلک. سب سے پہلے ذرا سادہ اور عام الفاظ میں سمجھائیے گا کہ ٹیلی ہیلتھ سروسز ہیں کیا, اور کون کون سے لوگ ان سے مستفید ہو سکیں گے. مردوں کے لیے بھی ہے کیا, یہ خواتین کے لیے بھی ہے, یا دونوں کے لیے ہے؟
کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر ابھی سید علی رضوان صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. ہرمیت کا رخ کر لیتے ہیں. ہرمیت, کیا کہیں گے آپ, جس طرح سے ٹیلی ہیلتھ سروسز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ بیسک فیسلٹیز سے محروم ہیں, غربت یہاں پر بہت زیادہ ہے, پسماندگی بہت زیادہ ہے, ایجوکیشن کا اس طرح سے خیال نہیں رکھا جاتا, ایجوکیشن کے مواقع لوگوں کو مہیا نہیں آتے, اور اس سب کے ساتھ ساتھ جو آپ کی بیسک ضرورت ہے, جو آپ کو بیسک ضروریات زندگی آپ کو مہیا ہونے چاہیے, صحت کے حوالے سے ان کا بھی بہت زیادہ فقدان ہے. ٹیلی ہیلتھ سروسز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ, یہ مطلب کس طرح سے کس حد تک فائدہ مند ثابت ہوگا بلوچستان کی عوام کے لیے؟ دیکھیے روحما, اگر ہم دیکھیں تو انٹرنیٹ نے ہماری زندگی میں جو ایک انقلاب برپا کیا اور جس طرح آسانیاں پیدا کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ساتھ ساتھ اگر بلوچستان کی بات کریں, وہاں پہ جن علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایجوکیشن, پانی, کھانا, جابز, پھر اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ بہت بڑی چیز ہے. جب آپ کی صحت ہوگی تو کم سے کم کچھ کریں گے, لیکن وہاں پہ جو ڈسپینسریاں بنی ہوئی ہیں سرکاری سطح پہ, تو وہاں پہ آپ جائیں گے نہ تو میڈیسن ہوگی, نہ وہاں پہ کوئی جو ڈسپینسر ہے وہ ہوگا, نہ کوئی ڈاکٹر ہوگا, کیونکہ ایسے ایسے علاقے ہیں, میں تو گیا ہوں ان علاقوں کو میں نے دیکھا ہے, تو وہاں پہ سہولیات کا جو فقدان ہے وہ منظر عام سب کے سامنے ہے, اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو کئی مسائل کا سامنا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا اقدام ہے جو انہوں نے اٹھایا, اور اس کے ذریعے بہت آسانی یہ ہوگی کہ جو لوگ جن کے پاس, اب تو یہ پوچھنا ان سے پڑے گا کہ کیا چارجز کا طریقہ کار کیا ہوگا, بٹ بہرحال یہ ہے, یہ جو اسلام آباد کے بڑے بڑے اسپیشلسٹ ہیں یا ڈاکٹرز ہیں, ان کے ذریعے اگر آپ اپنا معائنہ کرانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی. اگر کوئی ایسی مرض آپ کو لاحق ہے یا اس قسم کے کوئی ایسے معاملات ہیں جو بڑے سنجیدہ ہیں, تو بڑا آسان سا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ آن لائن اگر جائیں گے اور انہی سے پوچھا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ کے حوالے سے یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے جو انہوں نے اٹھایا. لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ حکومت بھی ان کو, جس طرح ہم بلوچستان کا اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں کہ جس طرح وہاں کے حالات 2 سال بعد 3 سال بعد جس طرح منسٹریاں تبدیل ہوتی ہیں, چیف منسٹر کو ہٹا دیا جاتا ہے, وہاں جس طرح ایک سردارانہ نظام ہے, ایک نوابانہ نظام ہے, تو وہاں پہ ایک عام آدمی جو ہے بہت زیادہ متاثر ہے, جس وجہ سے جو مشکلات ہیں عام آدمی کی زندگی میں وہ بڑھتی جا رہی. جو پولیٹیشین ہے وہ بھی ان چیزوں پہ اگنور کر رہے ہیں, اور وہ اسی طرح اس پالیسی پہ یا ان کے جو خاطر خواہ کام ہونا چاہیے اسی پر عمل درآمد نہیں کر رہے. تو مسائل بہت زیادہ ہیں, مسائل بہت زیادہ ہیں, جس کے لیے obviously مختلف اقدامات کیے بھی جا رہے ہیں, آنے والے وقت میں بھی کرنے کی ضرورت پڑے گی. اس وقت ڈائریکٹر آئی ٹی ٹیلی ہیلتھ سروس بلوچستان سید علی رضوان صاحب نے ایک بار پھر سے ہمیں جوائن کیا. رضوان صاحب فرمائیے گا, سوال میرا یہ تھا کہ سادہ الفاظ میں لوگوں کو سمجھائیے کہ ٹیلی ہیلتھ سروسز ہیں کیا, اور بلوچستان کے کون کون سے لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مردوں کے لیے ہے, خواتین کے لیے ہے, دونوں کے لیے ہے, پھر اس کے چارجز وغیرہ اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آج جیسے میں آپ کے اسٹوڈیو میں موجود نہیں ہوں لیکن آپ کے شو میں موجود ہوں, تو اسی کانسیپٹ کو لے کے ہم کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کو کلینک میں پہنچا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, آسان الفاظ میں. تو کمیونیکیشن بھی ہو جاتا ہے, جو پیشنٹ کا مسئلہ ہے وہ ڈاکٹر تک بھی پہنچ جاتا ہے, اور ڈاکٹر اپنی ایکسپرٹ اوپینین سے پیشنٹ کا علاج کر سکتا ہے. اس وقت ہم 14 اضلاع میں بلوچستان کے ٹیلی ہیلتھ ہم نے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے. مزید 10 اضلاع میں اگلے چند ماہ میں امپلیمنٹ ہو جائے گا, اور اس کے بعد نیکسٹ فیز میں مزید 9 اضلاع میں یا 10 اضلاع میں مزید امپلیمنٹ ہوگا. تو تمام ڈسٹرکٹس میں ایٹ لیسٹ ایک سینٹر قائم ہو جائے گا ٹیلی ہیلتھ کا. اس سے اس پہ ایک تو کوئی اس کے چارجز نہیں ہے, جنرل پبلک کے لیے یہ مفت ہے. اس کے علاوہ خواتین ہوں یا مرد ہوں, دونوں کے لیے یہ سروس یوز کی جا سکتی ہے, لیکن زیادہ ہم جو ہیں وہ خواتین ہی اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں, کیونکہ جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں جو مختلف علاقوں میں, وہاں پہ خواتین پیشنٹس کی تعداد ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ خواتین کے لیے بڑا مسئلہ ہے ٹریول کرنا, شہروں تک جانا. وہ گھر کے پاس فیسلٹی کو پہ جا کے علاج کروا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. جی ہرمیت.
اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کیونکہ آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ خواتین کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہم ایسے علاقے بلوچستان ہو یا کے پی کے مختلف علاقوں میں خواتین کھل کر ڈسکشن جو ہے وہ نہیں کرتی، لیکن جو آپ کے ڈاکٹرز ہیں، لیڈی ڈاکٹر، آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ زیادہ تر ان کی تعداد ہے، تو کیا ایسی زیادہ پرابلمز کیا آئیں خواتین نے جو ڈسکس کی ڈاکٹر کے ساتھ؟ کیا اتنے مسائل کا ان کو سامنا ہے وہاں پہ؟ دیکھیے، بلوچستان کے اسپیشل ڈائنامکس ہیں، پاکستان کے کسی علاقے کے ساتھ اس کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. ہمیں ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہماری پاپولیشن بہت سکیٹرڈ ہے. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک کلینک جو ہمارا بنتا ہے بیسک ہیلتھ یونٹ، اس کی کیچمنٹ پاپولیشن میں 2-4 ہزار کی ٹوٹل پاپولیشن ہوتی ہے. وہاں تک ہیلتھ فیسلٹی پہنچانا، وہاں تک میڈیسن پہنچانا، وہاں تک ڈاکٹر پہنچانا، وہاں تک ہیلتھ پروفیشنلز کو پہنچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لوگ ایسی جگہ پہ ڈاکٹرز خاص طور پہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے لیے فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہوتی یا ان کا پے پیکیج ایسا نہیں ہوتا کہ وہ وہاں جا سکیں. خواتین ڈاکٹرز کے لیے تو بہت مشکل کام ہے. تو ہم نے ایک آؤٹ آف دا باکس سولوشن یہ سوچا ہے کہ ٹیلی ہیلتھ کلینکس میں فیمیل کنسلٹنٹس بیٹھی ہیں اسلام آباد میں، ان سے فیمیلز کے لیے آسانی ہوتی ہے فیمیل سے اپنے مسائل شیئر کرنا. دوسرا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ مسائل پریگننسی ریلیٹڈ آتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ الٹرا ساؤنڈ کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہوتی، لیکن ٹیلی ہیلتھ سینٹرز پہ الٹرا ساؤنڈ کی فیسلٹی اویلیبل کی ہوئی ہے. تو کوئی بھی پریگننسی میں ایشو ہے، کوئی کمپلیکیشن ہے، تو وہ ان ٹائم معلوم ہو جاتی ہے. تو اس سے ہم ماں کی زندگی بھی بچا سکتے ہیں، بچے کی زندگی بھی بچا سکتے ہیں. صحیح وقت پہ ہم ان کو بڑے ہاسپٹل کی طرف بھیج بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح سے رضوان صاحب آپ نے اپنی گفتگو میں بھی بتایا ہے، میں آپ سے یہاں پر اس چیز میں بھی کلیئرٹی لینا چاہوں گی کہ بہت سے امراض ایسے ہوتے ہیں جہاں پر پیشنٹ کا فزیکلی ڈاکٹر کے سامنے موجود ہونا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. کچھ خاص اسپیسیفک کیسز میں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی کنیکٹ کروا دیا سیٹلائٹ کے تھرو یا کسی بھی اور ٹیکنالوجی کے تھرو اور کنسلٹنٹ نے پیشنٹ کو چیک کر لیا. جو بہت حد تک بگڑے ہوئے امراض ہوتے ہیں، کچھ ایسے امراض جس میں پیشنٹ کا فزیکلی ڈاکٹر کے سامنے موجود ہونا لازمی ہوتا ہے، ایسے پیشنٹس کے لیے کوئی فیسلٹی اس سے بڑھ کر ہے کہ جب ڈاکٹر کی ریکوائرمنٹ ہے کہ پیشنٹ اس کے سامنے موجود ہو؟ میڈم، ہم جو ٹیلی ہیلتھ کلینکس ہیں وہاں پہ صرف یہ نہیں ہے کہ ویڈیو کال اویلیبل ہے، وہاں پہ کچھ اکوپمنٹ بھی اویلیبل ہے جس میں ایک مانیٹر ہے آل پرپز، جس سے آپ بی پی اور باقی بیسک جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ ڈاکٹر کو لائیو مل جاتے ہیں. ایسی الٹرا ساؤنڈ ہے، یوزلی کلینک پہ آپ کو جا کے الٹرا ساؤنڈ کرانا پڑتا ہے، وہ ڈاکٹر کو دکھانا پڑتا ہے. یہاں پہ جو الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے وہ لائیو ڈاکٹر کو اویلیبل ہوتا ہے. تو فوکس ہمارا یہ ہے کیونکہ جس اسکوپ میں ہم کام کر رہے ہیں وہ بیسک ہیلتھ کے لیول کا ہے. جہاں پہ کمپلیکیشن زیادہ ہوتی ہے وہ کیسز ہم ہائر ٹیئر فیسلٹی کو بھیج دیتے ہیں، کیونکہ ہر فیسلٹی پہ جو سروسز ہیں وہ مختلف ہیں. بیسک لیول پہ آپ کو بیسک ہیلتھ کی سروسز ملیں گی، سیکنڈری ٹیئر میں یا تھرڈ ٹیئر میں آپ کو اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ملے گی. ہم نے اسپیشلسٹ تو بٹھا دیے ہیں، ان کا اوپینین یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو آگے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. کمپلیکیٹڈ کیس ہے دین ہمارے جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں وہاں پہ ایمبولینس اویلیبل ہوتی ہے، وہ پیشنٹ کو ہائر ٹیئر فیسلٹی پہ لے جا سکتی ہے اگر ڈاکٹر اس کو ریفر کرتا ہے آگے. جی حرمیت، مختصر سا سوال، وقت بہت مختصر ہے. جی مختصر سا سوال سر، آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو پینڈیمک تھا ادھر اسلام آباد میں بھی ہیلتھ ورکر کو یہ سہولیات دی گئی تھی، لیکن مختصر دور کے لیے آپ یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ کی جو سروس ہے اس کی کیا ٹائمنگ ہے؟ کیا 24 گھنٹے کی یہ سہولیات موجود ہوگی یا یہ کسی خاص وقت تک ہوگا، اس کے بعد یہ جو سہولیات ہے یہ ختم ہو جائیں گی؟ تھوڑا سا بتائیے گا. جی، جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں ان کی بیسک ٹائمنگ جو ہے وہ صبح 8 بجے سے 2 بجے تک ہوتی ہیں. گورنمنٹ کی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، پی پی ایچ آئی ان فیسلٹیز کو مینیج کرتی ہے. تو 8 سے 2 بجے کے ٹائم میں ہم نے ٹیلی ہیلتھ کے لیے 8:30 سے 2:30 بجے کا ٹائم رکھا ہے تاکہ ہمارے اسٹاف کی ٹائمنگ اور جو اسلام آباد میں ڈاکٹرز ہیں ان کی ٹائمنگ تھوڑی میچ ہو جائے.
ٹھیک ہے. 5 دن تھینک یو یہ سو مچ سعید علی رضوان صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.